औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इब्लीस की मजलिस शूरा, जो कि अल्लामा इकबाल के दीवान अरमुग़ान हिजाज़ से माखूज़ है, इसकी छठी किस्त समझने की कोशिश करेंगे। इस किस्त में इब्लीस ने अपना खिताब शुरू किया है। शुरू की 5 किस्तों में इसके पाँचों मुशीर अपने अपने ख़दशात का इजहार कर चुके और अपनी अपनी राय दे चुके। अब इब्लीस की बारी है और वो इस मजलिस में या इस मीटिंग में अपने ख़दशात ज़ाहिर कर रहा है, उनके ख़दशात का जवाब दे रहा है और इसके बाद फिर अपने आगे की प्लानिंग देगा। लेकिन ये अब आइंदा इन 3 किस्तों में हम करेंगे, छठी, 7वीं और 8वीं किस्त में। मगर इस किस्त में वो अपने कुछ ख़दशात ज़ाहिर कर रहा है कि उसे क्या फीलिंग है ज़माने के बदलते हुए हालात के तहत। तो शुरू करते हैं। इब्लीस अपने मुशीरों से मुखातिब होकर कहता है, पहला शेर, है मेरे दस्ते तसर्रुफ़ में जहाने रंग व बू, क्या ज़मी क्या महरुमा क्या आसमाने तू बतू। दस्ते तसर्रुफ़ यानी किसी चीज़ का किसी शख्स के इख्तियार में होना कि उस चीज़ के उस मामले के अंदर वो दखल अंदाज़ी कर सके और उसमें कोई चेंजेस ला सके। जहाने रंगो बू, रंग और बू से भरा हुआ ये जहान या ये रंग और बू से भरी हुई दुनिया, जिस तरह से रंग और बू कुछ लम्हों बाद उड़ जाते हैं, इसी तरह से ये जहान भी कुछ अरसे बाद फ़ना हो जाएगा। इससे मुराद ये है। महरुमा सूरज और चाँद। आसमाने तू बतू ते दर ते, यानी आसमाने तू बतू ते दर ते, जो 7 आसमान हैं उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ ये कह रहा है कि इस दुनिया के तमाम मामलात, इस दुनिया में होने वाली तमाम तब्दीलियाँ मेरे कब्ज़े में हैं। मुझे इख्तियार है कि मैं उन मामलात में दखल अंदाज़ी कर सकता हूँ, उन मामलात को तब्दील कर सकता हूँ। लिहाजा वो मामलात चाहे ज़मीन पे हों, चाहे सूरज और चाँद पर हों या चाहे आसमानों में हों, मेरा इख्तियार उन तमाम पर है और मैं उन तमाम में दखल अंदाज़ी कर सकता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में वो अपने मुशीरों को एक दिलासा और तसल्ली देना चाहता है कि देखो, जो कुछ भी हालात इस ज़माने में तब्दील हो रहे हैं, इस ज़माने में जो कुछ भी हो रहा है, तुम लोग इसकी फ़िक्र ना करो, अपने मिशन को, अपने काम को जारी रखो और ये तमाम मामलात मेरे इख्तियार में हैं, मैं इन्हें तब्दील करने की ताकत रखता हूँ। अगले शेर में इसकी अगली बात, देख लेंगे अपनी आँखों से तमाशा गर्ब व शर्क, मैंने जब गरमा दिया अक़वाम यूरोप का लहू। तमाशा किसी ऐसे अमल को कहते हैं जिसे लोग हैरत और शौक़ से देखें। गर्ब मगरिब, शर्क मशरिक, यानी गर्ब व शर्क से मुराद है मगरिब और मशरिक के रहने वाले लोग। गरमा दिया, जोश में ले आना। अक़वाम यूरोप, यूरोप के रहने वाले लोग। लहू, यानी वो अपने मुशीरों को ये बताना चाह रहा है कि जिस दिन मैंने यूरोप के रहने वाले लोगों का खून गरमा दिया, उन्हें जोश दिला दिया, वहाँ अफरा तफरी पैदा कर दी,
انہیں جنگ پر آمادہ کر دیا تو پھر تم دیکھ لینا کہ مغرب اور مشرق کے لوگ وہ تماشا ہوگا جسے بڑی حیرت سے دیکھیں گے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ علامہ اقبال نے یہ نظم 1936 میں لکھی تھی، 1936 میں، اور سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 تک چلی۔ مطلب یہ ایک فورکاسٹ تھی علامہ اقبال کی کہ ابلیس اپنا کام شروع کر چکا ہے اور عنقریب وہ یورپ کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرے گا، افراتفری پر آمادہ کرے گا، اور اس طرح سے اس دنیا میں ایک فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ابلیس اپنے مشیروں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اس منصوبے پر کام کر رہا ہوں اور میں عنقریب جو ہے وہ اقوام یورپ کو افراتفری اور دہشت گردی پر ابھاروں گا۔ اگلا شعر، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ امامان سیاست سیاسی رہنما، کلیسا کے شیوخ وہی مغرب کی بات ہو رہی ہے کہ جو کرسچنز ہیں ان کے چرچ، اور شیوخ سے مراد سربراہ یعنی پادری، یا کلیسا کے شیوخ سے مراد مذہبی پیشوا، مطلب مغرب کے سیاسی رہنما ہوں یا مغرب کے مذہبی رہنما ہوں، ان سب کو میری ایک ہو یعنی نعرہ مستانہ دیوانہ بنا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب میں اس طرح سے افراتفری پیدا کر دوں گا، اقوام یورپ کا لہو گرما دوں گا، تو پھر سیاسی رہنما ہوں گے یا مذہبی رہنما ہوں گے، ان تمام کو میری ایک آواز دیوانہ بنا دے گی اور وہ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو۔ کارگاہ شیشہ، شیشہ بنانے کا کارخانہ، نادان بے وقوف کو کہتے ہیں، تہذیب کلچر، جام و صبو شراب پینے کے لیے سراہی، اور پیمانہ یعنی گلاس۔ مطلب ہوا کہ وہ اپنے مشیروں سے کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہماری لائی ہوئی اس مغربی تہذیب کو، ہمارے لائے ہوئے اس مغربی کلچر کو ایک شیشہ بنانے کی فیکٹری یا شیشہ بنانے کا کارخانہ سمجھتا ہے، تو وہ ذرا کوشش تو کرے اس تہذیب کو ختم کرنے کی۔ جام و صبو توڑنا، تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش تو کرے، اسے پتہ چل جائے گا کہ ہماری لائی ہوئی یہ تہذیب اتنی جلدی ختم نہیں کی جا سکتی۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ دست فطرت قدرت کا ہاتھ، گریبان جو ہوتا ہے چاک کرنا، پھاڑ دینا، مزدکی منطق وہی اشتراکیت، مزدک کا فلسفہ جسے بعد میں کارل مارکس لے کر آیا، کہہ رہا ہے کہ یہ مزدکی منطق یعنی مزدکی لاجک، سوزن سوئی، رفو کسی پھٹے ہوئے کپڑے میں اس طرح سے رفو لگانا کہ وہ پھٹا ہوا محسوس نہ ہو۔ سوئی استعمال ہوتی ہے اس میں بہت باریک، اور جس کپڑے کے سوراخ کو بند کرنا ہوتا ہے اسی کپڑے کے تار نکالے جاتے ہیں سوئی میں پرو کے، اور ان کو اس طرح سے اسٹچ کیا جاتا ہے جس طرح سے کپڑے کی بنائی ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہ کپڑا جو ہے وہ بالکل
صحیح سالم نظر آتا ہے، پھٹا ہوا یا کہیں سے جوڑ یا کہیں سے اس میں سلائی محسوس نہیں ہوتی، وہ نقص ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قدرت نے جن غریبانوں کو چاک کیا ہے، یعنی یہ جو امیری غریبی کا فرق قدرت نے رکھا ہے، اس کو اگر یہ اشتراکیت والے یہ سمجھیں کہ اس فرق کو ختم کر دیں گے دنیا سے، تو ایسا ان کی منطق یا ان کی لاجک سے ایسا نہیں ہونے والا، اس لیے کہ جو امیر ہیں ان سے جب دولت چھین کے یہ غریب حکومت کریں گے تو پھر یہ امیر ہو جائیں گے، اور وہ ڈفرنس، وہ فرق تو اپنی جگہ پر رہے گا۔ یہاں ذرا سا میں سمجھا دوں کہ اشتراکیت جو جا رہی تھی اپنے فلسفے اور اپنی لاجک میں، وہ اسلام کے قریب تو پہنچی تھی، لیکن اسلام کے فلسفے کو وہ سمجھ نہیں پائی کہ قدرت نے امیری غریبی کا جو فرق رکھا ہے اسے اسلامی مملکت کس طرح سے ریزالو کرتی ہے، اور اس فرق کو ایک جگہ رہنے تو دیتی ہے، مگر وہ جو گیپ بہت بڑا ہوتا ہے اس گیپ کو کم کر دیتی ہے، مگر وہ فرق کو بالکل اسلام ختم نہیں کرتا، رہنے دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ قدرت نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے، مگر قدرت اسلام کے ذریعے اسلامی مملکت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اس فرق کو، اس گیپ کو کم کرے، تاکہ غریب کو اپنی غربت فیل نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے وہ امیر کے اسٹینڈرڈ کو تھوڑا سا نیچے لاتا ہے اور غریب کے اسٹینڈرڈ کو تھوڑا سا اپ کرتا ہے۔ امیروں سے دولت لی جاتی ہے، غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اس طرح سے اس گیپ کو نیرو کیا جاتا ہے۔ اشتراکیت میں کیا تھا کہ امیروں سے سب چھین لو، غریبوں کو سب دے دو، تو کیا ہوا؟ یہ طبقہ یہاں آ گیا، یہ یہاں چلا گیا، مسئلہ وہیں رہا۔ تو یہ ابلیس یہی سمجھانا چاہ رہا ہے اپنے مشیروں کو کہ دیکھو ان کی یہ لاجک صحیح نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ امیر غریب کا فرق جو قدرت نے رکھا ہوا ہے اس کو یہ ختم نہیں کر پائیں گے۔ آگے چل کر وہ کہہ رہا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ۔ اشتراکی کوچہ گرد، اشتراکی نظام کو لانے والے، کوچہ گرد کہتے ہیں گلی میں جو لوگ آوارہ پھرتے ہیں نا، جیسے گلی کے آوارہ کتے یا گلی میں آوارہ قسم کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہ آوارہ لوگ ہیں جو گلی میں گھومتے ہیں یا جو سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، مگر ان کے پاس بھی کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو انسانوں کی فلاح و بہبود کر سکے، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکے۔ لہٰذا ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں ڈرتا ہی نہیں ہوں ان سے اور ان کے نظام سے۔ یہ اس نظام کو بے شک امپلیمنٹ کر دیں، لیکن آگے چل کر یہ نظام بھی انسانیت کو رونے پر مجبور کر دے گا، اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ روئے بھی لوگ اشتراکیت، اور اب ظاہر ہے کہ اشتراکیت سے یہ لوگ بھی کیپٹلزم اور ڈیموکریسی کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ یہ پریشان روزگار انسان رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ پریشان روزگار یہ تو خود اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں۔ آشفتہ مغز، بکھرے ہوئے خیالات کسی شخص کے پاس ہونا، اور آشفتہ منہ، بکھرے ہوئے بال۔ آپ نے کارل مارکس کی پکچر تو دیکھی ہوگی نا، کہ پھر دیکھ لیجئے آپ کہ کس طرح سے وہ بکھرے ہوئے بالوں والا تھا، داڑھی کے بال بھی بکھرے ہوئے تو سر کے بال بھی بکھرے ہوئے۔ تو یہ وہاں ابلیس یہی بتا رہے ہیں اپنے چیلوں کو کہ یہ روزگار کے لیے بھی پریشان ہیں، یہ خود امیروں سے دولت چھین رہے ہیں اپنے گزارے کے لیے۔ یہاں بھی اسلام اور اشتراکیت کا ایک فرق سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جو حکمران ہوتے ہیں
جو امیر ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، جو اسلامی مملکت کو چلا رہے ہوتے ہیں، انہیں رزق کی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے رزق کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ مگر اشتراکیت میں یہ کارل مارکس ہو یا مصدق تھا، اپنے رزق کے لیے پریشان تھے۔ ان کے جو چیلے تھے یا ان کے جو ساتھی تھے وہ خود اپنے رزق کے لیے پریشان تھے، اور یہ بکھرے ہوئے خیالات تھے ان کے، کبھی یہ خیال آ رہا ہے، کبھی وہ خیال آ رہا ہے، کبھی یہ خیال آ رہا ہے، اور آشفتہ منہ تو پھر بال اور سب کچھ بکھرا ہوا ہی تھا ان کا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ کسی نظام کو نہ لا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں، تم لوگ بھی بے فکر ہو جاؤ، میں بھی بے فکر ہوں ان کے بارے میں۔ اب دیکھیے، میں نے کہا تھا پچھلی قسط میں کہ ابلیس کو ڈر کسی اور چیز کا ہے، اور اس کے جو چیلے ہیں وہ کہیں اشتراکیت سے پریشان ہیں، کہیں آل سیزر سے پریشان ہیں، مگر ابلیس کو کسی اور بات کا ڈر ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ اپنا خدشہ، اپنا خوف بتا رہے ہیں۔ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اس امت مسلمانوں کی طرف حوالہ ہے، مسلم قوم، امت مسلمہ کی طرف حوالہ ہے۔ خاکستر کہتے ہیں جل کر خاک ہو جانا، خاک کا ڈھیر۔ شرار چنگاری، آرزو خواہش، شرار آرزو خواہش کی چنگاری، آرزو کی چنگاری۔ اس نے اپنا خدشہ بتا دیا، اس نے اپنا خوف بتا دیا اپنے نمائندوں کو، اپنے چیلوں کو، کہ دیکھو مجھے جس سے خوف اور خطرہ ہے وہ اس امت سے ہے جو ابھی تو ہماری پلاننگ اور ہمارے نظام کے تحت جل کر خاک ہو چکی ہے، خاک کا ڈھیر بن چکی ہے، لیکن ابھی بھی اس خاک کے ڈھیر میں چنگاری ہے۔ ان کے دل میں آرزو تو ابھی بھی ہے کہ وہ اپنے نظام اسلام کو دنیا میں نافذ کر دیں، اپنے پیغمبر کی شریعت کو، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین یعنی قرآن کریم کو اس دنیا میں نافذ کر دیں۔ یہ چنگاری ان کے دل میں جل رہی ہے، اور مجھے اسی امت سے خطرہ ہے۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ خال خال، کہیں کہیں، چیدہ چیدہ بکھرے ہوئے لوگ، چند لوگ جو منتشر ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، آپس میں ایک نہ ہو پاتے ہوں، مل نہ پاتے ہوں، یونٹی کریٹ نہ کر سکتے ہوں۔ اشک سحر گاہی، اشک آنسو کو کہتے ہیں، سحر گاہی صبح سویرے۔ ظالم ظلم کرنے والے، اور وضو تو وضو ہوتا ہے اشک سحر گاہی سے وضو، یعنی صبح سویرے کے آنسوؤں سے وضو کرنا، صبح سویرے اٹھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا اور فریاد کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اپنے ہی اشکوں سے صبح سویرے وضو کر لیا۔ اور ظالم یہاں یہ کہہ رہا ہے ابلیس اپنے چیلوں سے کہ اس امت میں مجھے اب تک ایسے لوگ کہیں کہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں جو ہمارے حق میں بڑے ظالم ہیں، ہمارے اس نظام کے لیے بڑے ظالم ہیں، اس لیے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے، دوبارہ اس امت کے زندہ ہونے یا اٹھنے کے لیے، اور اپنے دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کے جو صبح سویرے کے آنسو ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ان کی دعائیں قبول نہ ہو جائیں اور یہ ہم پر حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر آگے کہتا ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میری تو آنکھیں روشن ہیں، میری اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، مجھے فیوچر نظر آ رہا ہے، اور فیوچر میں ہونے والے ہنگامے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کی
आंखें रोशन हैं मेरी तरह तुम लोगों में से, वो जानते हैं कि मज़दकियत वही इश्तराकियत, फितना फ़र्दा नहीं है, मुस्तकबिल का फितना नहीं है, मुस्तकबिल का फ़साद नहीं है, इस्लाम है, बल्कि इस्लाम दरअसल मुस्तकबिल में उठने वाला फितना है। अगर ये इस्लाम एक दफ़ा फिर उठा तो हमारे लिए बहुत बड़ा फितना और आजमाइश बन जाएगा। मज़दकियत कुछ नहीं है, मज़दकियत हमारा पैदा किया हुआ निज़ाम है और ये कुछ अरसा चलेगा और फिर दम तोड़ देगा। दोबारा हमारा कैपिटलिज़म, सरमायादारी और जमहूरियत नाफिज हो जाएंगे। मगर ये इस्लाम जो है अगर फिर उठेगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यहाँ ये छठी किस्त के तमाम अशार ख़त्म हुए। हम इसे पहले एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। है मेरे दस्ते तसर्रुफ़ में जहाने रंगो बू, क्या ज़मी क्या महरोमा क्या आसमाने तू बतू। देख लेंगे अपनी आँखों से तमाशा गर्ब व शर्क, मैंने जब गरमा दिया अक़वाम यूरोप का लहू। क्या इमामाने सियासत क्या कलीसा के शयूख, सबको दीवाना बना सकती है मेरी एक हूँ। कारगाह शीशा जो नादा समझता है इसे, तोड़ कर देखे तो इस तहजीब के जामो सबू। दस्ते फितरत ने किया है जिन गरीबानों को चाक, मज़दकी मंतिक की सोजन से नहीं होते रफू। कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी कूचा गर्द, ये परेशान रोजगार आशुफ्ता मगज आशुफ्ता मुँह। है अगर मुझको ख़तर कोई तो उस उम्मत से है, जिसकी खाक इस तर में है अब तक शरारे आरज़ू। खाल खाल इस कौम में अब तक नज़र आते हैं वो, करते हैं अश्के सहरगाही से जो ज़ालिम वज़ू। जानता है जिस पे रोशन बातने अय्याम है, मज़दकियत फितना फ़र्दा नहीं इस्लाम है। तो मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ नौजवानों, इस किस्त में आपने देख लिया कि इब्लीस किसी निज़ाम से नहीं डरता, किसी तरह के लोगों से नहीं डरता। वो अगर डरता है तो आज भी उम्मत मुस्लिमा से ही डरता है। मगर ये उम्मत जिस तरह इब्लीस ख़ुद कह रहा है और अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में जगह जगह इस बात की निशानदही की है कि ये कौम राख का ढेर बन चुकी है। इस कौम में चिंगारियाँ मौजूद हैं अभी भी। जैसे जिस तरह हमने फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला वाली नज़म में भी देखा था, एक शेर आया था, और इसी तरह से कई जगह पर अल्लामा इकबाल ने इस शरारे आरज़ू यानी सुलगती हुई एक आरज़ू की चिंगारी का भी ज़िक्र किया है, और खाकिस्तर का भी कि इस उम्मत का तो कुछ भी नहीं है, मर चुकी है, राख का ढेर बन चुकी है, मगर अभी भी इसमें चंद चिंगारियां मौजूद हैं जो कभी भी शोला बनकर भड़क सकती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन चिंगारियों को भड़कने का मौका मिले। खाल खाल होना, बिखरे हुए होना इन लोगों का, और इस तरह के लोग अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को किसी से डिस्कस नहीं करते। रीज़न, हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ जो है वो कैपिटलिज़म, सरमायादाराना निज़ाम और जमहूरियत और सियासी दरिंदे बिखरे हुए हैं। इस तरह के लोग माशरे में अगर लाखों में कोई एक दो नज़र आते हैं तो उनकी कौन सुनेगा? वो ठीक है, बोले भी तो कोई सुनेगा नहीं, और ना ही उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार होगा। यहाँ इब्लीस इसी बात की तरफ निशानदही कर रहा है कि ये लोग खाल खाल बिखरे हुए हैं, कामयाब नहीं हो सकते, मगर मुझे फिर भी डर लगता है कि ये अगर कभी एक्टिव हो गए, इनकी दुआएं कभी कबूल हो गई, तो फिर हमारे लिए बहुत बुरा होगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान, बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम अपने इस इब्लीसी निज़ाम को दुनिया में कैसे चलाएं। यहाँ नौजवानों से एक गुजारिश है
کہ ایک طرف تو اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیجئے اور دوسری طرف اپنے اخلاق، کردار اور عمل کا جائزہ لیجئے. اپنی شخصیت کو بدلیے، اپنے روزمرہ معمولات کو بدلیے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ابلیس اور ابلیسی نظام آپ کو جس طرف گھسیٹ رہے ہیں اس طرف جانے کی کوشش نہ کیجیے. یہ جو فتنہ ہے، ابلیسی فتنہ کہیے یا اسے فتنہ دجال کہیے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اعمال کو، معاملات کو بہتر کیجیے اور اس کے لیے سب سے بہترین گائیڈنس، سب سے بہترین رہنمائی آپ کو قرآن کریم سے مل سکتی ہے. اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں اسے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسان کتاب ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سمجھنے کی نیت سے اسے پڑھیں. ایک دفعہ آپ نے اگر اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ وہ کتاب ہے جو خود اپنے آپ کو سمجھاتی ہے. خود آپ کے ذہن میں اس کی تشریح آنا شروع ہو جائے گی. اس کے احکامات کو سمجھیے اور اگر آپ روزانہ کسی ایک حکم کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور پورا دن اس کی تعمیل میں لگ جائیے، اسے پورا کرنے میں لگ جائیے، اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے، تو بہت جلد آپ اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ جو خال چیدہ لوگ موجود ہیں، آپ ان لوگوں میں شامل ہوتے چلے جائیں گے اور یہ پھر گروہ بڑا ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ابلیس کے لیے، ابلیسی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائیں گے. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ دین اسلام اس دنیا میں نافذ ہو جائے؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا؟ ظاہر ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں، مگر ہم عمل میں کمزور ہیں. بس عمل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی شخصیت کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی والی بات ہے کہ جس دن ہم اپنی شخصیت کو چینج کر چکے، خود بخود ہمارے اعمال بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے حالات چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم یہ جو در بدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، دوسروں کے دربار پہ اپنے سر جھکاتے ہیں، کبھی امریکہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، کبھی رشیا کے آگے، کبھی انڈیا کے آگے، کبھی چائنا کے آگے، کبھی یو کے آگے، کبھی سعودیہ پہ. یہ تمام چوکھٹیں چھوڑ دینی پڑیں گی ہمیں صرف ایک چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکانا ہے. وہیں ہمارا سر جھکے، وہیں ہمارا دل جھکے، وہیں ہمارا دماغ جھکے، اور پھر وہاں سے جو ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے اسے اپنے دل میں اتارنا ہے، اپنے دماغ میں ذہن نشین کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق یہ باڈی کام کرنا شروع کرے. سمجھیے اس کتاب کو، پڑھیے، خوب پڑھیے. نہ سمجھ آئے گائیڈنس لیجئے کسی سے، ایسا نہیں ہے. آپ کے ارد گرد مذہبی رہنما موجود ہیں، ان سے بھی گائیڈنس لیجئے، ان سے بھی سمجھیے. مگر سب سے پہلے کوشش آپ کو کرنی ہے کہ آپ کریں. کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، کسی کا بھی اٹھا لیں. میں نہیں کہتا کہ فلاں کا ترجمہ پڑھیں، فلاں کا نہ پڑھیں. آپ جس عالم کو فالو کر رہے ہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، آپ اسے پڑھنا شروع کر دیجیے. اگر کہیں ترجمے میں غلطی ہوگی بھی، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ پھر دوسرے کا پڑھیں، وہاں سے آپ کو کچھ غلطیاں سمجھ آئیں گی، تیسرے کا پڑھیں. آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو
قرآن کریم سمجھ میں آنے لگے گا، اور آپ جب سمجھ آ جائے گا تو پھر کردار میں تبدیلی تو آنی لازمی ہے، مگر پہلے سمجھنے والے بنیے، اس کو سمجھیے۔ بہت بڑا چیلنج ابلیس نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور ہمیں اسے ایسے نہیں چھوڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ مقابلے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، مگر سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے عمل اور کردار کے ذریعے۔ اس کے بعد پھر جب اعمال ہمارے درست ہوں گے، ہمارے کردار درست ہو جائیں گے، پھر ہم متحد ہوں گے، تو پھر اس ابلیسی نظام کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اکیلا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب میں شیئر کیجئے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگلے ہفتے نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔